अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 10 के हिस्सा अव्वल के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। अनम इमरान है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने इस नॉवेल को बहुत ज़्यादा पसंद किया था शुरू से ही, तो उन्हें अंधलिप की स्टोरी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि थोड़ा और इंतज़ार कर लें क्योंकि अंधलिप हमारी बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए उसकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। हिस्सा अव्वल, इतनी रात में तुम्हारी वालिदा कहाँ गई हैं? अंधलिप और रक्षी भी नज़र नहीं आ रही है। हसन साहब बैंक से घर लौटते हुए घर पर रिहाना बेगम अंधलिप और रक्षी को घर पर ना पाकर फजीलत से सवाल किया। जब कशमाला तो जबकि कशमाला तो अब भी मुसल्ले पर बैठी नवाफिल अदा करने में मसरूफ़ थी। मिसेज़ हसन, आपकी बेटी एक आवारा और शराबी लड़के के साथ कार एक्सीडेंट में पकड़ी गई है। वो तो शुक्र मनाए कि कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा, वरना इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे होती। पुलिस इंस्पेक्टर रेहाना बेगम से मुखातिब हुआ, जबकि रेहाना बेगम और अंदलिब को तो ये सुनकर अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो तो खामोश खड़ी रहीं। ये उनके लिए किसी सदमे से कम न था। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें खुद को अफलातून समझती हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से बड़बड़ाया था। इंस्पेक्टर, ये इन दोनों की जमानत के कागजात हैं, इन्हें छोड़ दें। रक्षंदा जिस अमीरजादे के साथ पकड़ी गई थी, उसका वकील मौके पर जमानत के कागजात लेकर थाने आया था। बस यही तो होता आया है। हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? ये अमीरज़ादे क्राइम बाद में करते हैं, ज़मानत के कागज़ात पहले पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर चिढ़कर बोला, ठीक है, आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, बहन जी, आप तो शरीफ घराने की लगती हैं, कम से कम आप तो अपनी बेटी को लगाम डालिए। इंस्पेक्टर ने समझाने के गर्ज से कहा था। अंधलिप उसे अंधलिप इसे साथ लेकर चलो, ये कहती हुई रेहाना बेगम गुस्से में रक्षंदा से मुंह फेर गईं। फजीलत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब कहाँ गए हैं? हसन साहब गौसीले लहजे में गोया हुए। बाबा वो आपी और रक्षी अम्मी के साथ गई हैं। फजीलत ने डरते डरते कहा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है इन दोनों बच्चियों को लेकर। हसन साहब ने अपनी बात दोहराई। अभी फजीलत कोई बहाना याद करने की कोशिश कर ही रही थी जब रिहाना बेगम, अंदलिब और रक्षिंदा घर में दाखिल हुए। ये लें, अम्मी आ गई, आप इन्हीं से पूछ लें। फजीलत बोलकर वहां से 9 दो 11 हुई। आप इतनी रात में बच्चियों को लेकर कहाँ गई थी? हसन साहब ने रिहाना बेगम के आते ही जस बस होकर इस्तफसार किया। वो हमारे फ्लैट में बुशरा है ना, उसकी बेटी ने 90 प्लस मार्क्स लिए हैं, इसी खुशी में उसने डिनर रखी थी। रिहाना बेगम ने जल्द ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और तरोताज़ा बहाना पेश किया। बेहतर है, कम से कम आप मुझे बता देती जब मैंने कॉल किया था।
حسن صاحب نے کہا۔ جی، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ریحانہ بیگم نے ایک اور جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، آپ تو کھانا کھا کر آئی ہیں، میرے لیے کھانا لگا دیں۔ جی، ابھی لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر ریحانہ بیگم کچن کی جانب مڑی، جبکہ اندلپ رخشندہ کی کلائی کھینچ کر اسے روم میں لے گئی۔ رکشی، سچ سچ بتا، تو اس آوارہ لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اندلپ نے غصے سے بپھر کر سوال پوچھا۔ فضیلت بھی غصے میں رخشندہ کو گھور رہی تھی اور کشمالہ نے بہن کے گھر لوٹنے پر شکرانے ادا کیے۔ آپی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ رخشندہ روتی ہوئی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، رو نہیں۔ بابا کے سونے کے بعد امی سے معافی مانگ لینا، وہ بہت اداس ہوئی ہیں آج۔ اندلپ نے سمجھایا تھا۔ جی آپی۔ سلیم چاچا، ڈور بیل بج رہی ہے، دیکھیں اس وقت کون آیا ہے۔ عائد اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سلیم چاچا نے دروازہ کھولا تو سامنے اشر کھڑا تھا۔ کہاں ہے برخوردار؟ اشر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جی، عائد بابا تو اپنے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اشر بیٹا، مجھے آپ سے عائد بابا کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اشر آگے بڑھا ہی تھا جب سلیم چاچا نے اسے روکا۔ کیا بات ہے سلیم چاچا، سب خیریت ہے؟ اشر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کچھ پریشان ہوا تھا کیونکہ وہ عائد سے سگے بھائیوں جیسی محبت کرتا تھا۔ ہاں، بات تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن تھوڑی عجیب ضرور ہے۔ سلیم چاچا نے سرگوشی کی تو عائد ذرا جھک گیا کیونکہ وہ 6 فٹ کا ہٹا کٹا باڈی بلڈر مرد اور سلیم چاچا اپنی عمر کی وجہ سے اب جھک چکے تھے۔ بات کیا ہے، آپ مجھے صحیح سے بتائیں۔ اشر نے بھی انہی کے انداز میں پوچھا۔ بیٹا اشر، بات یہ ہے کہ عائد بابا سٹیا گئے ہیں۔ کیا؟ اشر نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، وہ آج کل بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اب 1 ہفتے پہلے ہی کی بات دیکھ لیں، وہ مجھ سے بولے کچھ میٹھا بنا دے، میں نے کھیر بنا دی تو خود نہیں کھایا، لنچ باکس میں پیک کر کے کہیں لے گئے۔ پھر کل مجھ سے کہا گاجر کا حلوہ بنا دے، گاجر ختم ہو گئے تھے تو میں نے نہیں بنائے، تو مجھ پر غصہ ہو گئے۔ اب مجھے کہا ہے کل بازار جا کر فریش گاجر لے کر آؤں اور انہیں حلوہ بنا کر دوں۔ کیا؟ عائد یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اشر کو یہ سب سن کر بڑا تعجب ہوا۔ جی، میں بھی پریشان ہوں، کہہ رہے تھے حلوے سے ان کی محبت کی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ سلیم چاچا نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ اشر کے سامنے پورا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا۔ اچھا جی، تو ان کی محبت کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ جب ہی جناب دوست کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ اشر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ یہاں میرے خلاف کون سا محاذ کھڑا کر رکھا ہے آپ دونوں نے؟ عائد نے دیکھا کافی دیر ہو گئی سلیم چاچا اسے بتانے نہیں آئے کہ گھر پہ کون آیا ہے، تو وہ خود ہی دیکھنے کے لیے روم سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا۔ محاذ تو تم نے کھڑا کر رکھا ہے بیٹا، یہ محبت کی کہانی کا کیا چکر ہے؟ اشر نے
آیت سے کسی جاسوس کی طرح سوال کیا۔ پھر اب وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے تو نہ دیکھ، سلیم چاچا تو میرے خان سامہ کم جاسوس زیادہ بن گئے ہیں۔ جائیں ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ عائد سلیم چاچا سے مخاطب ہوا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر چلے گئے۔ اب سچ سچ بتا تو، یہ محبت کا کیا چکر ہے؟ اشر عائد کو گدگدی کرتا ہوا بولا۔ اب دونوں لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابے یار، ابھی تک کوئی چکر نہیں ہے، بس دعا کر میرے دل کی مراد پوری ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے یار کو ہی بتاؤں گا۔ چل ایسی بات ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ میرے دوست کے محبت کی کشتی اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین، عائد نے بے اختیار کہا۔ امی، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب تو ہماری رخشی صحیح سلامت گھر لوٹ آئی ہے۔ اندلپ ریحانہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھی، جو لاؤنج میں اکیلی چیئر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اندلپ بیٹا، میں یہ سوچ کر گھبرا رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بات ہو جاتی، پھر ہم کیا کرتے؟ ریحانہ بیگم کے لہجے میں خوف تھا۔ امی، اچھی باتیں سوچا کریں نا، دیکھیں کچھ برا تو نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہماری رکشی کو بچا لیا، اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ چلیں اب چپ ہو جائیں، رخشی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، اسے معاف کر دیں۔ تیرے ساتھ بھی تو برا ہوا تھا بیٹا، گھر آئی بارات لوٹ گئی تھی، تو نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، پھر تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میری بچی؟ اندلپ کی باتیں سن کر ریحانہ بیگم کے صبر کا باندھ ٹوٹا تھا۔ امی، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، مجھے زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب مجھے بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے۔ میں اپنی ایک پہچان بنانا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی یہ شادی وادی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اندلپ نے ریحانہ بیگم کو سمجھایا تھا، وہ ایسی ہی تھی، بہت سمجھدار، بہت ہمت والی، ہر حالات سے مقابلہ کرنے والی، اور قسمت ایسے ہی لوگوں کو تاریخ کے پنوں پر اس کا نام درج کرنے کے لیے چن لیتی ہے، جیسے قسمت نے اندلپ کو چن لیا تھا۔ بہت جلد ایک سنہری خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں اس لڑکے سے دوستی نہیں رکھوں گی، پرومس۔ امی بس ایک بار معاف کر دیں۔ رخشندہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑے ریحانہ بیگم کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ ماں کا دل تھا کتنی دیر روٹھا رہتا، اولاد کے دو آنسو سے پگھل گیا۔ ریحانہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا، دونوں مل کر روتی رہیں۔ اندلپ کھڑی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے ساون جاری تھا۔ کشمالا نے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کر گلے لگی، پیچھے سے فضیلت بھی دوڑی۔ ریحانہ بیگم نے اندلپ کو بھی اشارے سے بلایا۔ اب چاروں بیٹیاں ماں کے گلے لگ کر مسکرا رہی تھیں۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کر لو، کیونکہ اب گھر والوں کی باتیں سننے کے بعد تمہیں بھوک لگے گی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عاطف نے
طنزیہ انداز میں کہا، یہ ماسک ہٹانے دو گے تو کچھ کھاؤں گی۔ اوپر سے پنجاب سے کراچی آتے ہوئے تو میں گرد غبار سے نہا چکی ہوں۔ سمارا نے اپنی چادر سے دھول مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، ہٹا لو ماسک اور جلدی کرو ناشتہ، پھر ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد عاطف سمارا کو ایک ہوٹل میں ناشتہ کروانے کے لیے لے گیا۔ وہ دونوں کراچی پہنچ چکے تھے۔ اب ایک نئے طوفان کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ آپ لوگوں کے کامنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ جب میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ ایکسائٹمنٹ والی اسٹوری لکھ سکوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔